startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. I make videos every day and post them, जिसमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं चीज़ के बारे में बताता हूँ कि स्टार्टअप से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, इस सब चीज़ों पे मैं वीडियो बना के मासेस तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ. देखिए, एक्टिंग और टिकटॉक का भी एक फ़र्क यही है ना. टिकटॉक में तो आप दूसरे की लिपसिंग करके मुंह चला रहे हैं ना, वो कुछ नहीं है. जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, उसमें एजुकेशन ज़्यादा शामिल है. उसमें पूरी दुनिया को समेट के जो बातें आपसे पता चली, वो वाली चीज़ें, वो ज़्यादा अच्छा होता है. आपने कहा आपने पीटीवी से जर्नी स्टार्ट करी, फिर कारोबार में गए. अभी कारोबार ऑपरेशन ही क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट है सेलमैनशिप में कि आप कैसे अपनी चीज़ बेच रहे हैं, जिसमें आप झूठ भी शामिल नहीं करते. मेरे पास चॉइस जो थी ना ऐसी थी जिसको मैं अपनी जॉब भी कर सकूं और अपने शोबिज को भी देख सकूं और मैं अपने बिजनेस को भी देख सकूं. सवाल ये था कि माइंडसेट आपके ख्याल से बदल सकता है कंटेंट के थ्रू? कहा जाता है ना कि बुराई और अच्छाई का एक फर्क ये है कि बुराई में अट्रैक्शन होता है और अच्छाई में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो ये जो माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, इसका पॉजिटिव पहलू तो वो है जो आप कर रहे हैं, नेगेटिव पहलू वो है जो और दूसरे कर रहे हैं. तो हमारे यहाँ देखें, अपॉर्चुनिटीज सब हैं, आप किस पर ज्यादा जा रहे हैं. फारिग लोग जो हैं वो इनमें लगते हैं, जब वो लगते हैं तो अपनी कंपनी भी उनको खराब मिलती है. तो उसमें ये कि जुड़ के उनके अपने ग्रुप्स भी ऐसे बनाते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाहवाला है एंड वी बैक विद अनदर पॉडकास्ट. आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, समवन हु इज़ पार्ट ऑफ आवर फैमिली बट आल्सो इज़ अ लेजेंड इन द पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री. बट नॉट ओनली दैट, ही इज़ बीन डूइंग अ लॉट मोर. और अभी इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिली कि ना कि सिर्फ इंजीनियर भी हैं बट के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो एक डिपार्टमेंट जिससे सारे कराची वाले एक्चुअली डरते हैं, उसके डायरेक्टर भी होते थे. तो अयाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन आवर पॉडकास्ट टुडे. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि इस प्रोग्राम में मुझ जैसे कम उम्र को आपने बुलाया. और अच्छा है इस मौके पे मैं एक ही, क्योंकि यंगस्टर जो है ना, अब इन्होंने तो मुस्तकबिल को इन्होंने संभालना है. तो और साथ में ये जो आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बोला है, बिल्डिंग कंट्रोल, सब डरते हैं उनसे. तो पुलिस से ज़्यादा कोई किसी से नहीं डरता. अच्छा. लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल तो ये अब नाम हुआ है ना, पहले तो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था. फिर जब सिंध गवर्नमेंट आई थी तो फिर वो जो अलग अलग डिविजन्स थे सब एक हो गया, इसका नाम. अच्छा, आपके नाम में तो खान आता है? नहीं, आता नहीं है. तो खान आना क्या होता है? लेकिन खान आना नहीं समझा मैं. आप मतलब पठान है? जी जी जी. लेकिन पख्त तो पोई का खाना, तो पोई का नहीं तो बस वो. हाँ, हमारे दादा बोलते थे. हम फिर उसके बाद तो फिर जो कराची आ जाएं, पंजाब के लोग देख लेना, जो पंजाब के लोग कराची आ गए, उनके बच्चों को उर्दू नहीं आती. उर्दू आती है, पंजाबी नहीं आती. तो वही बात है. लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तानी जितनी भी जुबानें हैं ना, थोड़ी थोड़ी सीखनी चाहिए, काम आती है. मुंजो नालो आप पूछे, एक होता है, देखो आप और तुम का फर्क है. सिंधी में कहेंगे हम मोंजो दड़ो नहीं, तुम्हारा लग रहा है मोंजो दड़ो कह रहे हो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे तवा जो नालो, तवा कहेंगे आपके लिए. सिंधी मतलब हर लैंग्वेज की वो अदब अदाब है. तवा जो नालो चाहे, बड़े को हम कहेंगे तुम जो नालो चाहे, तुम्हारा नाम क्या है, अरे तुम जो नालो चाहे, ये फिर हो जाएगा बिल्कुल ही कोई बंदा कोई आपसे जिससे आप ऐसे बात करोगे. तो बाहर ये सारी हमारी लैंग्वेज है और हमें ये सारी लैंग्वेज आनी चाहिए. बात हो रही थी अथॉरिटी की. तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेरी जॉब रही है हायर इंजीनियरिंग के बाद. उसमें मैं तकरीबन 32 ईयर्स रहा हूँ और शोबिज में तकरीबन उससे कई गुना, मतलब 45. शुरू कैसे हुआ? इंजीनियरिंग करते करते कोई प्ले में चल रही थी वो, उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में था और वो मैंने 1-2 प्रोग्राम पीटीवी पे किए, उसमें मैंने कुछ मिमिक्रीज की थी तो वो कुछ अच्छी हो गई. फिर वो इलेक्शन प्रोग्राम हुए, उसमें मुझे जब मैं आया तो वन मैन शो में मैंने बहुत से एक्टर्स की और मैंने पैरोडी वगैरह की. लेकिन मैंने उसको प्रोफेशन कभी नहीं बनाया, क्योंकि शोबिज का लफ्ज़ ही 2 मीनिंग्स है ना, शो बिज. जब तक शो है, जब तक आपका बिज है. लेकिन अदरवाइज
جو چیلنجنگ میرے اس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے علاوہ رہا کام وہ رہا جو میں نے اپنا بزنس امیج آپٹک کے نام سے شروع کیا. اور اس کے بزنس کے بارے میں اگر کوئی کراچی سے دیکھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے یونیورسٹی روڈ پہ گزرتے ہوئے مرتضی آئی کلینک نہیں اخترائی ہاسپٹل کے سامنے. ارے بھائی مجھ سے میں کہتا ہوں مجھے تو آپ کی شکل میں نے کیونکہ آپ کو ایسے دیکھا ہوتا ہے میرے مالک یہ تو وہ ہے. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بلکہ آرٹسٹوں نے بھی کہا. وہ نادر علی نے بھی ایک جب پوڈ کاسٹ کیا تو مجھ سے کہا ایاز بھائی ہم آپ کے وہاں جب راشد مناس روڈ سے گزرتے تھے تو آپ کی ایک بڑی سی تصویر تھی اس پہ نیچے لکھا تھا امیج آپٹک اخترائی ہاسپٹل. تو میں نے کہا ہاں بھائی وہ انٹروڈکشن نہیں تھا. لیکن بہرحال میں ملٹیپل ٹیلنٹ میں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو فکس نہ کرے کہ اگر میں انجینئر ہوں تو میں انجینئر ہوں, میں بول نہیں سکتا, میں کمپینی نہیں کر سکتا, میں ایکٹنگ نہیں کر سکتا. کیونکہ ہم اپنی لائف میں ہمیں بہت سے فیز سے گزرنا پڑتا ہے. ہم ماں باپ بھی ہوتے ہیں, پہلے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں, لیکن جب ماں باپ بنتے ہیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے یار ماں باپ بننا کتنا عظیم ہے. ہمارے ماں باپ کتنے اچھے تھے, انہوں نے ہماری تمام شرارتوں سمیت ہم کو آج اتنا بڑا کیا, اور آج کے بچے تو ان سے کہیں زیادہ شرارتی ہیں. تو ہر فیلڈ کو میں بڑا بیلنس لے کے چلا. جبکہ جب کوئی میرا ایسی انٹرویو اخبار میں بھی ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آدمی آپ کتنے کام کرتے ہیں آپ بتائیں. کیونکہ میرے کیسٹ بھی نکلے, میں نے کیا نام ہے شوبز تو اپنی جگہ, لیکن میں اپنے ظاہر کہ لکھتا بھی میں ہوں اور پیروڈیز بھی لکھتا ہوں. اس کے ساتھ ون مین شوز میں کرتا ہوں, پھر ایکٹنگ بھی کرتا ہوں. وہ اس میں نے نگیٹو رول بھی کی ہے ڈراموں میں. پھر وہ میرا آج جو بس اس وقت پاپولر وہی ہے جو بلبلے آتا ہے, اس میں ایک شیر خان کا جو رول ہے پٹھان کا. وہ مجھے لگتا ہے 40-45 سال جو میں نے شوبز میں کام کیا ہے وہ ایک طرف ہے, اور بلبلے کا شیر خان ایک طرف. وہ تو اور بچوں میں وہ شیر خان والا میرا کریکٹر بڑا پاپولر ہوا. تو بس یہ سفر ہے, چلتا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے انٹرویوز دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو تھوڑا گائیڈ بھی کرتے ہیں. کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حکیم پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ حکیم جو تھے کوئی نسخے بناتے تھے تو وہ مر جاتے تھے, لیکن اپنے شاگرد کو وہ نسخے نہیں بتاتے تھے, اور پھر بیچارہ وہ شاگرد اپنے پھر کوئی تجربہ کر رہا ہوتا تھا. لیکن میں کہتا ہوں آپ کے پاس جتنی نالج ہے, جو آپ لوگوں کا کام ہے, جیسے ریحان اللہ والا کا کام ہے, آپ لوگوں کا کام ہے انہیرٹ. آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا بول بھی رہے ہیں, اتنے اچھے پروگرام میں نے دیکھی بھی آپ کے. میں کہتا ہوں کہ جنریشن کے لیے جو سوچے, دیکھیں جو کام سیاستدانوں کا ہے نا کہ قوم کے لیے سوچنا, جو بڑی بڑی جو ہمارے ہیں, ہم صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, آرمی ہے, پولیس ہے, اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہے, جو کام ان کے ہیں, جس کے ذمہ کرائم ہے وہ کرائم کو ختم کرنے کی کوشش کرے. یہاں تو مسئلہ ہے جس کے ذمہ بجلی ہے وہ بجلی ختم کر رہا ہے, بچہ بجلی جا رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جس کے پاس گیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, مسلسل ہم دیکھیں پہلے صرف ڈاکٹر پوچھتا تھا مریض سے کہ آپ کو گیس کی شکایت ہے, کہلیں ہاں جی پچھلے 2 دن سے نہیں آ رہی میرے گھر میں. تو یہ ہو گیا ہے کہ جن کے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس سے وہ کتنی ذمہ داری سے کام کریں. تو آپ لوگوں میں اللہ نے مطلب جو صلاحیتیں دی ہیں, اور آپ یہ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں نا, اس کے جڑنے سے یہ جو ہے جس میں سے مجھے بہت کچھ نہیں آتا, جو میں سیکھتا رہتا ہوں. کبھی اپنے بیٹے سے احمد سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں کرنا چاہیے, اور آپ بھی کر رہے ہیں. آج آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں, کل اور کسی بہت بڑے آدمی کا انٹرویو آپ کریں گے, اور ایسے ہی بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے ہیں. روزہ ہے, رمضان ہے, ظاہر ہے آپ کا بھی بیٹا روزہ, میرا بھی ہے, جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہوگا. پتہ نہیں جب یہ آئے گا تو رمضان ہوگا یا نہیں ہوگا. خالی ہے یہ بھی خالی ہے, اور شروع سے خالی ہے, نہیں کہ آپ کے ابھی خالی کیے میں نے. تو یہ ہے سلسلہ. نہیں, بہت شکریہ. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جو چیز ہے, اس کی جو پاور ہے وہ تو ہماری جنریشن تک نے ابھی تک نہیں پہچانی. اینڈ می مائی سیلف آئی میک ویڈیوز ایوری ڈے اینڈ پوسٹ دیم, ایڈیٹڈ ویڈیوز, جس میں کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ میں چیز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اسٹارٹ اپ سے ریلیٹڈ ہو, انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہو, ویڈیو بنانا کس طرح صدقہ ہے, اس سب چیزوں پہ میں ویڈیو بنا کے ماسز تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل صحیح. جو ہماری ماس عوام ہے, 170 ملین اسمارٹ فون یوزرز ہیں آج صرف پاکستان میں. اچھا, 220 ملین کے ملک میں, 250 ملین بتائیں, 170 ملین کے پاس اسمارٹ فون پہنچ چکے. یہ ڈائیورٹ دیکھیں آپ نے کچھ بھی ڈائیورٹ کیا ہے کس طرف. بات یہ ہے کہ لوگ لائک اور وہ ٹک ٹاک اور بڑی 2 روپے جو مطلب میں کہتا ہوں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ دوسروں کی چیز. دیکھیں ایکٹنگ اور ٹک ٹاک کا بھی ایک فرق یہی ہے نا, ٹک ٹاک میں تو آپ دوسرے کی لپسنگ کر کے منہ چلا رہے ہیں نا, وہ کچھ نہیں ہے. آپ اپنا کریٹ کر کے کریں. ایکٹ میں بھی آپ کچھ نہیں, تو جو چیزیں آپ کر رہے ہیں نا اس میں ایجوکیشن زیادہ شامل ہے,
اس میں نالج زیادہ شامل ہے, اس میں پوری دنیا کو سمیٹ کے جو باتیں آپ سے پتہ چلی وہ والی چیزیں, وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو وہ اچھا آپ کر رہے ہیں. اینڈ اگین اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اپریشیشن بھی ملتی رہتی ہے, بٹ آلسو لوگوں کو جی کانسیپٹس ہیں جو ان کے ٹیبوز بہت سارے بنے ہوتے ہیں, ان کو توڑنے میں چھوٹی چھوٹی جو 1 منٹ کی بات ہوتی ہے. تو بالکل. آپ نے کہا آپ نے پی ٹی وی سے جرنی سٹارٹ کری, پھر کاروبار میں گئے, ابھی کاروبار آپٹیشن ہی کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کام آدمی کر رہا ہو نا تو پھر تو اس پہ لگ جائے گا صرف کہ صرف یہ کر لے یا یہ کر لے, چوائس ہوتی ہے. یہاں تو آلریڈی 3 کام میں کر رہا تھا, 3-4 کام میں کھیلا. پھر اس میں ہم بلڈنگ توڑنے بھی جاتے تھے, وہ ڈیمولیشن کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ تو ٹی وی پہ آتے ہیں, آپ یہاں کہاں گئے. تو آپ کے پاس مطلب میرے پاس چوائس جو تھی نا ایسی تھی کہ جس کو میں اپنی جاب بھی کر سکوں اور اپنے شوبز کو بھی دیکھ سکوں اور میں اپنے بزنس کو بھی دیکھ سکوں. تو اس میں بھی میں نے لوگوں کو جن کو بٹھایا, جن کو رکھا, جو میرے پاس سالوں رہے ہیں, اور ان کو بھی میں نے سکھایا. یہ بھی بتاؤں, میں نے سیکھا بھی لیکن میں نے سکھایا بھی. میرے آپٹیکل کے کام کرنے والے لوگوں میں سے 10-11 ایسے ہیں جنہوں نے اپنا آپٹیکل کھولا ہے. اچھا, کیونکہ ان کو میں نے بیسک چیزیں بتائیں, ان کو میں نے ڈیل بتایا. دیکھو سب سے امپورٹنٹ ہے سیل مین شپ میں کہ آپ کیسے اپنی چیز بیچ رہے ہیں, جس میں آپ جھوٹ بھی شامل نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ میں بتا دوں سچ کی بنیاد پہ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور سچ کی بنیاد پہ آپ جو دوسرے کو کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں تو اس کی برکت تو اللہ کی طرف سے ملتی جلتی ہے. لیکن پکڑ ہمیشہ جھوٹ کی ہوتی ہے جس میں آپ کی ریپوٹیشن, اور مجھے ریپوٹیشن کا خیال زیادہ اس لیے ہوتا تھا کہ میں کہتا تھا اگر میں نے کسی کو غلط چیز دی, اس نے آ کے میری تصویر پہ پتھراؤ کر دینا, یہ دیکھیں جناب ہم تو ان کو اپنا وہ سمجھتے تھے اور یہ تو اتنے سالوں سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اس ریپوٹیشن کا میں نے بہت زیادہ خیال رکھا, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں رکھنا چاہیے. ہمیں سب کو جو بھی ہم بزنس کریں, ہم جو بھی ہم کام کریں وہ سچ کی بنیاد پہ کریں. خواہ وہ آپ کا یہ کام ہے, اس میں تو نہیں کہ جھوٹ ووٹ ہوتا نہیں, اس میں تو آپ جو ہے آ گیا نا, کلک ہو جاتا ہے نا. میرے پوڈ کاسٹ پہ تو بلکہ نہیں, پوڈ کاسٹ نہیں, آل اوور جو یہ جو کام ہے اس میں بھی تو سائبر کرائم بھی تو ایک لفظ میں نے سنا تھا. اب ہر چیز کی ایک پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. یہ تو خیر ہے. ٹیکنالوجی میں چیٹ جی پی ٹی لوگ اپنے چیٹنگ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں, پر چیٹ جی پی ٹی کے تھرو جو نالج بیس تک اویلیبل ہو گئی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہر چیز ہر ایک جو ٹول ہے, ہتھوڑا آپ کسی کا سر, یہ ٹول صحیح لفظ بنا کہ ایک ٹول ہے, آپ اس کو سر پہ ماریں, آپ اس کو زمین پہ ماریں, آپ اس سے کیل ٹھوک دیں, بلڈنگ بنانے کے لیے اس کو نکلے, وہ تو ہے. تو ٹول ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ بڑی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے آج کہ یہ ہماری نوکری لے کے نہیں جا رہا, یہ ہماری اور نوکریاں بنا رہا ہے. اور جو چیزیں ضرورت نہیں تھی ایک نوکری ہونے کی, ناؤ لیونگ ایک ٹیکنالوجی ایج وہ چلے گئی, اور اب نئی چیزیں بہت اتنے نئے جاب کھلی ہیں اس کی وجہ سے کہ لوگوں کو اکثر ڈر لگتا ہے کہ جی کانٹینٹ رائٹرس چل جائیں گے, اسکرپٹ رائٹرس چل جائیں گے, اسکرین کے رائٹرس چل جائیں گے, کیونکہ سب کچھ تو بنا دے رہے ہیں. میں بالکل سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جس طرف جن کے پاس جتنی محدود ہیں چیزیں, اگر کوئی شخص ہے نا, دیکھیں آپ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تو نالج تو ہے لیکن آپ کا اکوپمنٹ نہیں ہے تو آپ اس پہ تھوڑے سے بے بس ہوتے ہیں. جیسے پہلے لیپ ٹاپ لوگوں کا نہیں تھے تو حکومت نے پنجاب میں بانٹ دیے, ہمارے والے پتہ نہیں کہاں بٹ گئے. لیکن بہرحال اگر ہمارے یہاں مصیبت پتہ ہے کہ پرابلم کیا ہے یہ ایک ملک, لیکن ہر صوبے کے اپنے فیسلٹیز ہیں, اپنے ان کے اختیارات ہیں, اپنے ان کو شوق ہے. اب وہ شوق کی کوئی بھی وجہ ہو کہ ہر صوبے میں وہی بجٹ آتا ہے, وہی سب ہوتا ہے, کہیں بجٹ نظر آتا ہے, کہیں بجٹ نظر صرف پیپر میں آتا ہے, اس کی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتی, کوئی ہمیں روڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہمیں گٹر لائن بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں بیچ میں ابھی لاہور گیا تھا, میں کہتا ہوں لوگ 10 ترقیاتی بجٹس بناتے ہیں اور میں کہتا ہوں کھاتے بھی ہوں گے فل, لیکن لگاتے بھی ہیں. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں کتنی چیزیں سالوں سے بلدیاتی بجٹ چل رہے ہیں, سالوں سے اور سارے ترقیاتی بجٹ چل رہے ہیں, لیکن وہ دکھ نہیں رہے, وہ پیچنگ میں دکھ رہے ہیں. اتنی سی روڈ بن گئی, اتنا سا وہ بن گیا, ایک بارش آئی وہ سب چلا گیا. مطلب اور کوئی پوچھنے والا ہے, مطلب بات یہ ہے کہ پوچھنے والے جو آپ اور میں ہوں نا, اگر ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو تیسرے کو فائدہ کب ہوگا؟ وہ آپس میں ہی طے ہو جاتا ہے, پتہ نہیں واللہ عالم کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہماری جو جنریشن آ رہی ہے نا, یہ کرے گی کچھ.
ان سے بڑی امید ہے. یہ جنریشن بالکل ہے. اور اگر پچھلے 3 سال میں دیکھیں تو اسٹارٹ اپ پرائمریلی جو باہر سے انویسٹمنٹس آئیں, جو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بہت سارے بزنسز. اچھا آخری میں نے پوڈ کاسٹ کیا نا, وہ ایک کمپنی, اس کا نام ہے ٹرکر, اس کو $10 ملین ملے انویسٹمنٹ میں. اچھا, صرف پری سیڈ انویسٹمنٹ, تو مطلب کہ جی آئیڈیا پہ اور چھوٹی موٹی امپلیمنٹیشن پہ. اچھا ان کو بلایا تو اب وہ جس ڈپارٹمنٹ کا پرابلم سالو کر رہے ہیں وہ ہم لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہم لوگ کہتے ہیں اچھا وہ شاید ٹرکنگ بزنس ہو, وہ ٹرکنگ بزنس نہیں ہے. وہ جو ہمارے انڈیویجول پرسنل جن کا ٹرک ہوتا ہے, انڈیویجول بزنس مین ہوتے ہیں, سول پروپرائٹر ہوتے ہیں, ان کو جو فائنینسنگ چاہیے ہوتی ہے بینک تو دیتی نہیں ہے, ہمارا پبلک سیکٹر دیتا نہیں ہے. تو اس ان بینک سیکٹر کے لیے یہ ایک فن ٹیک اسٹارٹ اپ ہے. ان کے لیے بینک ہے کہ جی آپ یہ لو 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے لون لے لو اور نو انٹرسٹ اور ویری لو انٹرسٹ, اینڈ یو اسٹارٹ ٹو گرو یور بزنس. اور ان کی ٹیکنالوجی اڈاپشن, ان کا اسمارٹ فون تو ہے ہر ایک کے پاس, تو اس کی اڈاپشن, اس کو ٹریکر دینا, اس کو یہ دینا کہ اس کو ویج بھی زیادہ ملے, اس کو پیسے بھی زیادہ ملے, اس کو کام بھی زیادہ ملے. تو جو یہ والا سیکٹر ہے وہ ٹیکنالوجی ہے, جو ہمارے والی یہ جو ٹیکنالوجی والی جنریشن ہے جو آپ کی کرنٹ سینیریو کو دیکھتے ہوئے, آپ کی کرنٹ فزیکل انفراسٹرکچر, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے, آپ سمجھیں پوری بس کی لائن ایئرلفٹ نے بنا دی وداؤٹ ہیونگ اینی فزیکل انفراسٹرکچر. صرف موبائل ایپ بنائی, اسی میں بس اسٹیشن بنا دیے, اس نے کل آپٹومائز کر دیا, نہیں یار اس جگہ پہ لوگ کم آ رہے ہیں, اس جگہ سے لوگ آ رہے ہیں زیادہ, تو وہاں بس اسٹیشن وہاں موو کر دو. فزیکلی بلدیا ہی کر سکتی تھی, بالکل نہیں. ہاں وہی سملی ٹیکنالوجی جس طرح ہمارے پرابلم سالو کر رہی ہے. ابھی اپنے آپٹیکل کی بات کر رہا ہوں کہ امیج آپٹک کے لیے میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسے ملیں جو اس میں میرے فالوورز بڑھ جائیں, میرے انسٹاگرام پہ امیج آپٹک کا زیادہ آئے, گلاسز کے ہم سارے اس میں ڈالیں. اب یہ ساری چیزیں میں سوچ تو رہا ہوں, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اب میں سمجھ میں نہیں آ رہا. 2 ملے, انہوں نے مجھے ایک اتنا بڑا لیٹر دے دیا, جی پہلے آپ کو ویب سائٹ بنانی اور یہ بنانی, اتنی چیزیں بنا دی اور نسخہ بھی بڑا لمبا بنا کے مجھے دے دیا. تو میں نے کہا پلیز آپ رکھیے, میں انشاءاللہ جب بھی موقع ہوگا آپ کو ضرور موقع دوں گا. پھر میں نے کسی دوست کو دکھایا تو اس نے کہا یاس بھائی اس میں تو اس چیز کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو ایک نئے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں. تو کہتا ہوں آپ کا تو ہے ہی وہ کہ امیج آپٹک, جی امیج آپٹک ایک ایسا وہ ہے. نہیں ایسا نہیں ہو رہا نا, کیونکہ جس کو کہ ایاز بھائی آپ کا مطلب, میں الحمدللہ ایک تو نام اللہ پاک نے نام امیج ایک اچھا ہو گیا. تو وہ میں جب کبھی کسی مارننگ شو میں یا کہیں ہم جاتے تھے تو یہ بول رہے ہوتے تھے کہ جی وہ میرا شوبز میں بھی امیج ہے اور آپٹیکل میں بھی میرا امیج ہے, ایز اے رائٹر اور ایز اے کامیڈی بھی میرا امیج ہے. بس آدمی کا امیج اگر ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے, اپنے گھر پہ ہوتا ہے نا. وہ تو مگر بہرحال اس امیج کو بناتے بناتے آج آپ دیکھیں کیا کتنے سال ہو گئے, میں کیا عمر ہوگی میری پتہ نہیں, جو آپ بتائیں نا, آپ 21 سال ہوں گے, 21-22 سال کی ہوں یار. اس کو ملٹیپلائی تو کرو, تو صرف اس کو 60 کیا تھی میری, آج مجھے پیدائش تو یاد نہیں اپنی کہ میں کب پیدا ہوا تھا, لیکن اتنا یاد ہے کہ 67 ہے الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ, 67, ہاں 67 ہے. میں تو 61 کہہ رہا تھا, پہلے دینا تھا نا ڈسکاؤنٹ. جب میں آپ کو میں اتنا گیپ, میں نے بولا تھا میں وہیں رک جاؤں گا, لیکن تم نے نہیں کیا, مجھے پھر اپنے اوریجنل نہیں خیر اس سے کچھ نہیں ہوتا, یہ آپ کی عمر اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کا جو ریفلیکشن ہے نا آپ کے چہرے پہ اللہ پاک خود ہی دے دیتا ہے. آپ سادہ ہیں, آپ سچے ہیں, آپ ڈیول پرسنالٹی نہیں ہے, تو وہ سب. اور آپ کا بولنا جو ہے نا, دیکھو بیٹا بات یہ ہے, ہمارے بولنے میں لکنت, ہمارے بولنے میں کوئی بھی جو رکاوٹ آتی ہے نا, وہ جب آتی ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں. اور سچ اور جھوٹ کا ایک سب سے اتنا آسان کام ہے. سچ اگر آپ بولیں گے تو آپ 10 دفعہ وہی بات بولیں گے جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے اور آپ نے سچ میں بولی ہے. جھوٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بولیں گے آپ بدل کے بولیں گے, کیونکہ آپ کا ایگزیکٹ تو پتہ نہیں ہوگا, آپ نے تو جھوٹ بنایا اس کا. تو جس چیز کا آپ جھوٹ بناتے ہیں وہ جھوٹ کبھی بھی اسٹیبلشڈ نہیں ہوتا, اس لیے ہوتا ہے ہر دفعہ اس کی سچویشن چینج ہوئی ہوتی ہے, اس کے الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کامیاب لوگوں کا کیا, ان سے بھی میری اچھی ملاقات ہے, مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت اچھی ہے, اور ایسے بزرگوں سے بھی ہے, اللہ نے جوڑا ہوا بھی ہے تھوڑا سا. تو ان کے درمیان بھی بیٹھے ہم, تو وہ بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کا کاروبار کی ابتدا جھوٹ سے ہوتی ہے. اور اب جھوٹ سے جب, اور دین میں ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, لیکن بات ایسی ہے
لیکن میں کہتا ہوں یار اچھا اس لگتا ہے آپ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. میں نے کہا یار زندگی اللہ پاک نے دی بھی ہے، اس میں ساری اپرچونیٹیز اچھی والی نیک والی بھی جب جانا ہے اللہ کے پاس بھی تو پھر وہ والی بھی اس کو بھی کر لینا اویل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہی پھر بات میں پھر وہی کروں گا بیٹا کہ ہم لوگ ایون میں اپنی کامیڈی کی بات کرتا ہوں کہ لوگ کو مسکراہٹ دینا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لیکن اور آج کے دور میں تو بالکل ہی جب آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھائیں تو ہر آدمی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. مہنگائی پہ اب بات صرف اتنا کہتے ہیں یار مہنگائی کا کیا ہے سلسلہ، تو وہ فوراً کہے گا ارے بھائی کیا بتاؤں یہ وہ اپنے سارے مسائل بتا دے گا. تو دیٹس وائی میں ایک چیز یہ آپ کیا سمجھتے ہو، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ایز اے ینگسٹر میں پوچھ رہا ہوں کہ مہنگائی کیوں ہے، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ پاکستان میں مہنگائی کیوں ہے؟ یہ اچھا تم نے اس کو دوبارہ بنو، اتنی دیر میں سستی تھوڑی ہو جائیں گی چیزیں. تم نے بھی بیچ میں دہرایا. مہنگائی دیکھیں، مہنگائی از ویری سبجیکٹو نا، آپ اس کو ڈیفائن کر دیں. یار جب بزنس ایک لفظ آ رہا ہے نا، دیکھو بزنس کا آپ کا جو تمہارا جو ریلیونٹ ہے جس میں پوڈ کاسٹ تم کرتے ہو بزنس سے، چلو بزنس ہو گیا، میرے ساتھ بزنس بھی لگا ہوا ہے، شو بزنس بھی لگا ہوا ہے، جاب بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں، چلو آپ نے تو ایک کام ایسا کر لیا یوں کر کے پیسے کما لیتے ہیں یار، بہت بڑی بات. ورنہ آپ دیکھیں نا پیسے کے لیے یہ اشارہ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کمال کیا یہ ہے کہ یہ والا اشارے کو اس میں ڈال دیا اور بجائے اس کے آپ یوں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یوں کیا، یہ آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے، اس کو یوز کیا پیسے آ گئے. تو یار کام بہت اچھا ہے، مگر مجھے لگ رہا ہے دوبارہ جنم لینا پڑے گا. اس جنم میں تو میں سیکھ نہیں پاؤں گا. سیکھ جائیں گے، بہت ایزی ہے. ریئلی بہت بس تو پھر تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. پاکستان میں بیٹھے 12 ملین لوگ کر رہے ہیں، 12 ملین 6 ملین لوگ تو ڈائریکٹ فری لانسنگ کر رہے ہیں. بس پھر کیا ہے. پھر تو آپ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں بھائی، آپ لوگوں سے بھی میں کہوں گا لگیں اس کام میں بھائی، یہی اور لیکن اپنا موبائل چھپا کے رکھیں بھائی. نہیں یہ بڑی مصیبت ہے بھائی. دیکھو موبائل بھی دیکھیں، کراچی تک میں جو ریشیو ہے نا سنیچنگ کا، وہی ہے جو ایک نیو یارک میں گھومنے والے بندے کا ہے بھائی. وہ ہے نیو یارک میں زیادہ مارتے نہیں ہیں یار، تو چین کے لے جاتے ہیں. یہاں تو یہاں تو بڑھتا جا رہا ہے یار. آئی وڈ سے ہفتے چلو مہینے میں، یہ مجھے لگتا ہے پروفیشن ہو گیا اب. یہ آپ کا بیٹا ماشاء اللہ میرا بیٹا بہت اچھا سنیچر ہے. جی ارے پرسوں تو صبح گیا ہے 2 گھنٹے میں 5 موبائل لے آیا خیر سے، اور آ بھی گیا واپس زندہ. تو بھائی بات یہ ہے، جن ڈپارٹمنٹ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور کرائم ڈپارٹمنٹ ہے، جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے ساتھ ڈپارٹمنٹ لگا ہے اور ان کی ذمہ داریاں بھی ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. وہ پڑھ کے وہ امتحان دے کے اور ڈیلی وہ دیکھتے ہیں کرائم کو جن شکلوں میں دیکھتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے، ابھی میں نے 3 دن پہلے دیکھی، پتہ نہیں بیٹا تم نے بھی دیکھا، ایک بوڑھا سا بندہ تھا موٹر سائیکل پہ، وہ رکا ہے ایک طرف کو اور 2 جا رہے تھے سیدھے، ان کی پتہ نہیں بڑے میاں کو دیکھ کے انہوں کیا ہو، وہ وہاں سے بوڑھے اس سے چھینا. اس بوڑھے شخص کی اچھی خاصی ایج ہوگی، 80 ہوگی 70 ہوگی. اس نے رکھ کے تھپڑ مارا، اس کو مارا تھپڑ، اور اس نے اسے چھین لیا، چھین کے جانے لگا. جب یہ تھپڑ مارا نا، چھین کے جا رہا تھا، تو پتہ نہیں جاتے تھے اس کمبخت نے پلٹ کے اس کو فائر کر دیا اور مار دیا. وہ یوں گرے ہیں 2 منٹ میں. تو یہ جو بڑا ظلم ہے. ہم نے تو بلکہ میرا ایک پروگرام تھا، اس میں نے مختلف کیریکٹرز کے انٹرویو کیے تھے. تو اس میں نے ایک یہ کار سنیچر اور یہ موبائل اس کا بھی ایک انٹرویو کیا تھا. تو وہ پھر ہم نے بہت اس میں تو فنی چیزیں ڈالی. ہمارے بھی گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے تو کیا کریں، نوکری کوئی دیتا نہیں، ڈومیسائل ہمارا ہے نہیں، تو اس طرح کی وہ ہم نے بنایا تھا. اور ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، ہم یہاں بھی کریں گے کچھ پلان کرتے ہیں. تو ایاز بھائی، یو ہیو بین ان دا شو بز فار اے وائل. آپ کے خیال سے کیونکہ جو ابھی آپ نے خود مینشن کیا کہ ٹک ٹاک جس طریقے سے رائز کر رہا ہے پاکستان میں، سب سے زیادہ یوزڈ پلیٹ فارم ان پاکستان از ٹک ٹاک دین یوٹیوب. اچھا، ٹک ٹاک کے 100 ملین یوزر ہے، یوٹیوب کے 70 ملین ہے. تو ابھی بھی بہت ساری عوام ان پہ نہیں ہے پلیٹ فارمس، مگر جو بھی ہے وہ جو کانٹینٹ کنزیوم کر رہی ہے وہ اب بلبلے نہیں رہا. ہاں، وہ اب ہمارا ہم سفر والا ہم ڈرامہ نہیں رہا. اب وہ کنٹرولڈ میڈیا نہیں رہا. وہ اب یہ میڈیا ہے جو ٹک ٹاک کی بھی کچھ الگوریدمز ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ، کیونکہ ٹک ٹاک اپنے ایڈ سے لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو کانٹینٹ تھوڑا سا
عوامی ہوتا ہے, وہ چلنے لگتا ہے, اینڈ دین اٹ گوز وائرل. اس کی وجہ سے ان کا بھی پلیٹ فارم چلتا ہے, وہ پیسے کماتے ہیں, کیونکہ اٹس اے کیپٹلسٹک مارکیٹ نا, تو جو چاہتا ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اس کے اراؤنڈ ابھی تک لاز اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے خیال سے تھوڑا سا گڑبڑ کانٹینٹ بھی آتا ہے, تھوڑا ڈپریسنگ کانٹینٹ بھی آتا ہے, پھر اس میں ریلیجیس کانٹینٹ بھی آتا ہے, مگر اس میں جو یہ مانیٹرڈ میڈیا ہے, جس طرح ابھی میں اس کو کہہ رہا ہوں, جس کو میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کیا فیچر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹپیکل ڈراماز ہیں, مطلب میں نے تو آج میرے نہیں خیال, میرے گھر میں بھی پہلے میری امی اور بہنیں ڈرامے دیکھتی تھیں, ابو دیکھتی ہیں, اب وہ بھی نیٹ فلکس ہی دیکھتی ہیں, وہ باہر والے ڈرامے دیکھتی ہیں. تو ہمارے ڈرامے نہ الیکٹرانک میڈیا سبسکرپشن پلیٹ فارمز لائک نیٹ فلکس اس پہ آ رہے ہیں. ہمارا کانٹینٹ شاید اتنا اچھا نہیں ہو, اب جا کے بہت اچھی موویز آنے لگی, لیکن ابھی شاید اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ ہم کہہ سکیں ارطغرل جیسے ڈرامے بنے. آپ کے خیال سے ایک کانٹینٹ کی انفلوئنس ہوتی کیا ہے, کیونکہ آپ اتنے ٹائم تک اس کو دیکھتے رہے, ایک کانٹینٹ کی ایک عوام پہ کیا انفلوئنس ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے پرسنلی اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے وہ ارطغرل کے آنے کے بعد دیکھا ہے کہ ارطغرل کی وجہ سے جتنا ریلیجیس نالج اور ہسٹورک نالج پاکستان میں, صرف پاکستان میں بڑی ہے, بہت بڑی, اس سے زیادہ میں نے تو آج تک زندگی میں نہیں دیکھا. پی ٹی وی کو کہاں اتنا دیکھتے تھے لوگ, ارطغرل نے تو زندہ کر دیا پی ٹی وی کو, اور اس کے علاوہ جنریشن نے جو ڈائیورٹ ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ رمضانوں میں شروع ہوا تھا, جب فرسٹ ٹائم یہ شروع ہوا, رمضانوں سے پہلے شروع ہوا تھا, جب بہت ٹائم چل رہا تھا, لیکن اس کی مین چیز یہ نہیں تھی کہ اس میں تھا, مین چیز آپ دیکھیں نا کہ ارطغرل نے تحقی جیسے ملک سے پورا پیار کرا دیا پاکستانیوں کو, واپسی پہلے تو تھا ہی, واپسی کرا دیا, اسلام کو واپسی پسند کرتے والا ریلیجن بنا دیا, اور ساری جو سلطنت تھی اور سب ان کی جو ہسٹری تھی, سارے کیریکٹرز تھے, سارے جو لوگ ہسٹوریکلی مشہور تھے, جیسے بیچ میں سنا تو محمد بن قاسم کے اوپر بھی آ رہی ہے سیریز, مگر اب تک آئی نہیں. تو اس طرح ہمارے جو سکھانے والا کانٹینٹ ہے جس سے لوگوں کو ایکچولی بینیفٹ مل سکتے, کیپٹلسٹک مارکیٹ کے اندر سوچتے ہوئے کہ ان کی آمدنی بھی تو بڑھانی ہے, اس کو ہم آپ کے خیال سے, اچھا سوال یہ تھا کہ مائنڈ سیٹ آپ کے خیال سے بدل سکتا ہے کانٹینٹ کے تھرو؟ دیکھیں میں بالکل بات تو آپ نے ایسی کی ہے, پی ٹی وی کا جو ایک پلیٹ فارم کچھ بھی ہے, کیونکہ ایک سرکاری وہ ہے چینل ہے, تو اس وجہ سے, اور بے شمار لوگ آج بھی ایسے پورے پاکستان میں موجود ہیں جن کے یہاں, بلکہ دنیا میں بھی پی ٹی وی دیکھتے ہیں پھر بھی لوگ, جن کے یہاں کیبل نہیں ہے, جن کے یہاں اور نہیں ہے فیسلٹیز, وہ بھی پی ٹی وی دیکھتے ہیں. جو ایک اپروچ تو یہ ہے کہ آپ تھرو پی ٹی وی آپ نے ارطغرل کو شروع کیا, لوگوں پھر وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنا, پھر وہ شیئر ہوا, پھر وہ کرتے کرتے وہ بہت دیکھا گیا اور بہت لوگوں نے اس کو دیکھا, بہت سو نے کنڈم بھی کیا دوسرے ڈراموں کو. اب آپ آ جائیں, ارطغرل کے بھی چھوٹے چھوٹے کلپس چھوٹے موٹے بنے تھے مجھے جہاں تک یاد ہے, لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ برائی اور اچھائی کا ایک فرق یہ ہے کہ برائی میں اٹریکشن ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے, اور اچھائی میں ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ رمضان کے مطلب ویسے بھی آپ خود سوچیں کہ ہم روزہ ایک مشقت ہے, لیکن روزہ ہم رکھتے ہیں, ظاہر ہے کہ دین میں ہمارے اتنی امپورٹنس ہے اس کی. نماز ہے, اس میں مشقت ہے کہ آپ کو وضو کرنا ہے, آپ نے اٹھنا ہے, آپ نے پڑھنا. گناہ میں جو ہے نا, اس برائی میں جو ہے اٹریکشن زیادہ ہے, محنت کم ہے. صرف آنکھ اٹھائی آپ نے اور گناہ آپ کے سامنے آ گیا, اور وہ کمیونیکیٹ ہوا ہاتھوں پہ, اور ہاتھوں سے چلا یوں, اور آپ اس میں اچھی چیز کے بجائے اچھی چیزوں کو یوں بڑھا رہا, حالانکہ وہ لکھ کے بھی آ رہا ہے اگر ہے تو یہ, جب اگر حرم شریف وغیرہ کچھ آئے گا تو جلدی سے اگر کوئی ہے تو اس کو ضرور لائک کرو, اور یہ وہ آپ نے اس کو لائک کیا, پھر آگے پھر رک گئے, کسی برائی پہ رکتے زیادہ ہیں. تو یہ ہماری جو مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے. ایون آپ یہاں کے ڈراموں کی بات کریں, جو بجیا کے ڈرامے تھے, جو حسینہ معین کے ڈرامے تھے, جو پی ٹی وی پہ آتے تھے, جن کو لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے, آج کے ڈراموں میں بچے ہم سے زیادہ ذہین ہیں. بچے یہ نہیں ہے کہ بچے وہ دیکھ کے خود ہی اٹھ کے چلے آتے ہیں. بچے تو ایسے تیز ہیں کہ بچے ابا سے کہہ دیتے ہیں کہ ابو جی وہ آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے, یعنی آپ چلے جائیں بس. تو یہ جو مائنڈ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, یہ اس کا پازیٹیو پہلو تو وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں, نیگیٹو پہلو وہ ہے جو اور دوسرے کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی تعداد زیادہ ہے, گناہوں کی تعداد زیادہ ہے. جو ہمارا دور ہے اس میں ہر آپ کو 1 گھنٹے میں اگر ہم اپنا اندازہ لگائیں تو ہم 1 گھنٹے میں کتنی نیکیاں کر رہے ہیں,
اور کتنی ہم برائی کر رہے ہو. ایک تو صبح دوپہر شام بیچ میں صحیح بات ہے وہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک نے سلام پھیرا تو ٹرنگ کر کے آواز آئی تو وہ ایسے دوڑتا ہے موبائل کی طرف جیسے کہ دعا قبول ہو گئی, کہ جیسے ابھی دعا مانگ لیں گے, پہلے یہ چیک کرو میسج کس نے کیا, پھر آپ سے میسج چھوڑو, وہ جو آپ نے دعا مانگی نماز میں وہ قبول ہو گئی, دیکھ رہے وہاں میسج آ گیا جائے ہاں جو قبول ہے قبول ہے. تو یہ جو ہمارا جو بڑھتا جا رہا ہے ایجوکیشن کو دیکھیں آپ, کتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, پڑھائی کا لیول کہاں سے کہاں چلا گیا. کراچی یونیورسٹی میں کتنی تھی 10-11 تھی, آج کتنی اس میں ٹیکنالوجیز آ گئی, کتنے اور سبجیکٹس آ گئے. میڈیکل میں بھی دیکھیں چلے گئے, پہلے MBBS بہت بڑی بات ہوتی, آج MBBS ایسے جیسے BA پاس ہے. جب تک آپ ماسٹرز نہیں کرتے, جب تک آپ اسپیشلائزیشن نہیں کرتے, آپ اس میں سمجھے زیرو ہیں. تو یہ ریسرچ کا سلسلہ بھی ہو گیا, کہہ لو میڈیسن کی طرف آپ جائیں تو کوئی شخص صرف ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر آف میڈیسن ہے. تو ہمارے یہاں دیکھیں اپرچونیٹیز سب ہیں, آپ کس پر زیادہ جا رہے ہیں. اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میرے پاس اس میں زیادہ تر ڈاکٹرز کے نمبر ہوں گے, میرے پاس ڈاکٹروں والے ریسرچ سے ریلیونٹ, میڈیسن سے ریلیونٹ جو ہیں وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی, ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. فارغ لوگ جو ہیں وہ ان میں لگتے ہیں, جب وہ لگتے ہیں تو اپنی کمپنی بھی ان کو خراب ملتی ہے, تو اس میں یہ کہ جڑ کے ان کے اپنے گروپس بھی ایسے بناتے ہیں. تو اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے آل اوور سب لوگ لگے ہوئے ہیں, دین کے لوگ الگ لگے ہوئے ہیں. کالجز یونیورسٹی میں حال دیکھ لیں, جو ہم نے کبھی جن چیزوں کے نام نہیں سنے وہ وہاں پر بڑے فخریہ استعمال ہو رہی ہے, جس پہ سزائے موت ہوتی ہے دنیا بھر میں اگر آپ پکڑی جائے. آپ وہ چیز دیکھیں آپ ہمارے کالج میں, یونیورسٹیز میں, ان جگہ پہ, اسکولوں تک میں. تو یہ جو معاشرہ سارا اب ہم اس کو تھوڑی الزام دیں گے. یہ معاشرہ جو سارا بگڑ رہا ہے, اس سے میں نے کہا ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے. اچھائی برائی کی جنریشن کے پاس چوائس ہے. آپ جس کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں, آپ اپنے دوست کیسے بنا رہے ہیں, آپ کا کن کے بیچ میں بیٹھنا ہے. آپ دیکھیں ایک لڑکا جو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے جو پڑھتے ہیں نا بچے زیادہ, وہ تھوڑا سا کم گو ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو کرتے ہیں, لیکن انہیں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بہت چپڑ ہوتا ہے لیکن وہ پڑھنے میں بہت تیز ہوتا ہے. یہ میرے بیٹے کی مثال ہے, اس کے پاس ایک ان کے دوست تھا, میں کہ یہ تو بہت ہی بدماش ہے, یہ تو بہت تیز ہے یار, یہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو بالکل ایسا لگا ہوا ہے. کہنا پاپا سب سے زیادہ GPC کی آئے گی. کیسے آئے گی؟ کہنا اس کی سب سے سیٹنگ ہے اور فلاں ہے اور یوں دیکھیے گا. پتہ چلا واقعی یار اس کی سب سے زیادہ نمبر 3.8 یا 4 کے قریب ہی آ گیا تھا وہ, جبکہ کہنے تھے بالکل نہیں اٹینڈ نہیں کرتا کلاس, صرف جائے گا, اپنے اٹینڈنس بھی دوسرے لگاتے ہیں. تو آپ کے پاس خود مستقبل جو ہے, جو 14-15 سال جب آدمی میٹرک کر رہا ہوتا ہے, تو ہمارے جو بچے ہیں ان کے پاس پہلا اسٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے میٹرک کر لیا, A لیول O لیول یہ کر لیا, پھر آتے ہیں, پھر ان کی چوائس ہوتی ہے اب ہم کہاں جائیں. پھر کچھ کہتے ہیں ابا ڈاکٹر ہیں تو میں بھی ڈاکٹر بنوں, ابا وکیل ہیں تو میں بھی جھوٹ بولوں گا, وہ میرا مطلب ابا وکیل ہیں تو میں بھی وکیل بنوں. تو ہمارے معاشرے میں کچھ انہیرٹ بھی چلتا ہے کہ ابا یہ کاروبار کر رہے تھے تو میں بھی کروں گا. چلے کاروبار ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو انڈسٹری اسٹیبلش ہوتی ہے تو آنے والے بچے جو پرانے بڑے بڑے نام ہیں, ان کے بچوں نے جب باہر سے پڑھ کے وہ آئے تو انہوں نے اس کی تھوڑا سا اس کی شکل بدل دی. ارینجمنٹ سب وہی رہا لیکن اس میں ٹیکنالوجی ایڈ ہو گئی. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم پوری قوم کے لیے یار کبھی کسی تقریر میں ہم نے سنا, کبھی کسی ہمارے سربراہ نے تقریر میں کوئی بات ایسی کی ہے, مہنگائی کم کر رہے ہیں, پیٹرول کے لیے اعلان ہو رہا ہے, دودھ میں ہم یہ مطلب آپ بتائیں قوم کو جو ہے نا ینگسٹرز کے لیے کیا کیا. اگر ینگسٹر کے لیے کسی نے کچھ کیا یا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے. تو ایک آدمی نے کوشش کی, لیکن یہ 1-2 آدمیوں کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو بھی کامیابی کی علامت یہی ہوتی ہے کہ شروع میں آپ کو دشواریاں ہوتی ہیں, اور ان دشواریوں کو اگر آپ فیس کرتے ہیں اپنی زندگی میں, جو بھی لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اور اگر جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ جو بھی آپ کی فیملی میں بھی جو لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں, جو اپنے کامیاب ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو فالو کریں. تو ہم لوگ یہی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یار آپ بھی جو بیٹا جو کام کر رہے ہیں اس میں, یا جو ہم میسج ایک طرح سے پوڈ کاسٹ تو ہے, دوسری طرح کے پوڈ کاسٹ دوسرے ہم نے دیکھے. میں اس کو جنید اکرم مجھے ذاتی طور پہ مجھے بڑا پسند ہے. وہ مجھے میرے لیے جو کمنٹس اس نے میرے بیٹے کے سامنے دیے, احمد کے سامنے, وہ جب میرے انوگریشن امیج آپٹک کی تھی اس میں جب وہ آیا تھا, دوسری ہم نے برانچ بنائی تھی,
اس میں نہیں کہتا وہ, میں کہتا ہوں یہ ہے پڑھے لکھے کی ایک فرق جو ہوتا ہے. وہ ملا ہے احمد سے اور اس نے کہا ہم نے آپ کے ابا سے بولنا سیکھا ہے. کیا میں نے اس کو کلاسیں لی ہیں اس کی؟ میں اس کے پاس, آپ صرف یہ ہوتا ہے, یہ ہے بڑائی, یہ ہوتا ہے ایک بڑے آدمی کی پہچان. ایک ہوتی پڑھے لکھے کی پہچان کہ اس نے یہ کہا اور پھر کہا کہ نہیں ہم نے سیکھا ہے, یہ جس طرح بولتے تھے ہم اتنے سالوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں. تو مجھے پہلی بار زندگی میں مجھے ایسے پراؤڈ فیل ہوا. پھر احمد مجھے کہہ رہا ہے, چپٹ گیا نا مجھ سے میرا بیٹا, کہنا پپا واقعی ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں جو گھر میں ہوتا ہے نا اس کے گھر کی مرغی دال برابر. تو کہنا ہے پپا آپ دیکھیں نا ضیاء الحق سے میں ملا, جب وہ ان سے ہم گئے تھے تو CMH کے 100 سال مکمل ہوئے تھے, تو ہم گئے تو بعد میں پروگرام میں ان کی میں نے کاپی بھی کی تھی. میں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کا اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے کی. بعد میں جو بریگیڈیئر ایک تھے وہ مجھے انہوں نے کہا کہ لیں گے آپ اور معین اختر آپ دونوں ایک ہی جیسے ہیں. تو مجھے اس وقت اچھا لگا کیونکہ میں بات پرانی کر رہا ہوں, پھر بھی مجھے کمپیئر کریں معین اختر کے ساتھ, کیونکہ معین اختر نے ہم نے قاضی واجد صاحب نے, انور مسعود, ان کے ہم کام زیادہ ان کے کرتے ہیں, جو ان کا اسکرپٹ ہوتا ہے اس پہ ہم نے تعلیم بالغاں ایک اتنا مشہور ڈرامہ تھا وہ میں نے کیا, لوز ٹاک شو وہ ہم نے کیا, پھر ان کے انور مسعود صاحب کے جو اور پروگرامس ہوتے تھے باہر ہم لوگوں نے کیے. ابھی میں ایدی فاؤنڈیشن کا ایک پروگرام سڈنی میں کر کے آیا ہوں, جو انہوں نے صرف میرے کسی پروگرام کی بنیاد پہ مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے آج بھائی آنا ہے اور ہمیں یہاں ایک چیریٹی شو کرنا ہے. تو آپ یقین کریں کہ وہ اتنا کامیاب شو تھا. جنٹری میں یہ تھا کہ سارے پرانے لوگ تھے. جب وہ میں نے جو جوکس جو بھی میں سنا رہا تھا وہ کہنے لگے آپ نے PTV یاد دلا دیا. کہ ہم پورے ڈھونڈ رہے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا آپ کا جملہ یا کوئی آپ کا لفظ ایسا ہو جو ایک ملوث خاطر رکھتے ہیں نا کسی سے بولنے میں یا مزاح میں, کوئی ایسی چیز نہیں. کیونکہ میرا وہ ٹیمپرمنٹ, میرا طریقہ ہی نہیں, میں مزاح اس طرح کا مزاح یا مذاق جو ہے وہ کرتا ہی نہیں ہوں. اور وہی چیز ہمارے بچوں میں ہے, کیونکہ ریفلیکشن بیٹا آپ ہیں. آپ جو بول رہے تھے جب آپ کی میرے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تو مجھے لگ رہا تھا کہ ریحان اللہ والا بول رہے ہیں, بالکل مل رہی تھی آواز سافٹ والی یوں. اب یہ ڈرنے کی وجہ تو چلو آدمی شادی شدہ ہو تو اس کی آواز دب جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی آواز ایسی شروع سے ہے تو تم کیا پریکٹس کر رہے ہو ابھی اس کی ایسی آواز ہی رہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے. نہیں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کبھی کوشش نہیں کری آنیسٹلی, جو ملا گھر میں اس کو کھا لیا کر لیا. نہیں بھائی بہت بیٹا, ہم لوگ اپنی زندگی میں سب سے بڑا آئیڈیل ایسے بزرگوں کو اپنے والدین کو بناتے ہیں, اور جب ہم خاص طور پہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ وہ ہم اپنی لائف میں کامیاب ہیں تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے بیٹا. تو آپ کہے جاتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے ان ماں باپ کو جب وہ یہ کہتے ہیں نا یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں. جب میرے والد ڈاکٹر تھے تو وہ کہتا ارے ڈاکٹر صاحب کا بیٹا جا رہا ہے, تو مجھے ایک بہت خوشی ہوتی تھی اس وقت. ہم یہ سوچتے تھے تو آپ کے لیے بھی ایک پراؤڈ کی بات ہے بہت, کیونکہ میری کہیں بھی جاؤں تو میرا بیریئر ٹو انٹری اتنا ختم ہو چکا ہے. میں صرف یہ انٹروڈیوس کراتا ہوں کہ آپ میرے والد ہیں یہ کریں, تو پہلے سے جانتے یہ ماشاءاللہ. ان کی وجہ سے کوئی بھی کام میرے لیے آج تک ہرڈل نہیں بنا, کبھی نہیں. کوئی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی چاہے گورنمنٹ کا رہا ہو, چاہے کوئی پرائیویٹ جگہ ہو, چاہے کوئی کچھ بھی ہو. انہوں نے کتنی زبانیں سیکھی ہوئی ہیں آپ کے ابا نے؟ 3. یار ابھی ہم فلائٹ پہ تھے جب دبئی سے, تو وہ اس کی ایمریٹس کی تھی, انہوں نے ہم سے کہیں بات کرتے کرتے وہ ایروسٹس نے سرونگ جب کی ہے تو آپ کے ابا نے ایسے پوچھا کہ آر یو فرام رشیا؟ اس نے کہا جی. تو اب اس کے بعد ابا نے رشین زبان شروع کر دی. وہ رشین کی اس نے تو مجھے تو لگ رہا تھا اب یہ 2 بندوں کا کھانا ان کو دے دے گی. وہ انہوں نے بھائی اس کے بعد جو انہوں نے ایک ہی جملہ پھر دوسرا وہ سرونگ ہوئی, پھر وہ واپس آئے, پھر کچھ کہا. تو یار اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے لینگویج اگر آپ کو ساری آئے نا تو کہیں نہ کہیں کام ہو جاتا ہے. نہیں تو انہوں نے کافی اس طرح رشیا میں کافی ٹائم گزارا. اچھا تو رشیا میں ترکمانستان تھے, تاجکستان تھا, پلس بھوٹو کی ڈیلیگیشن گئی تھی. اچھا ساتھ بھی گئے تھے. اور تمہاری بیٹا آپ کی ایج بھی ایسی سیکھنے والی اور یاد کرنے والی. انہوں نے مطلب میں ابھی تک کوئی 20 ملک گھوم چکا ہوں, اور میں گھومنے نہیں جاتا, کانفرنسز میں جاتا ہوں. تو میں کوئی 50-70 کانفرنسز میں جا چکا ہوں. تو میرے ساتھ نہیں تھے وہاں جب ہم لوگ وہاں نیو یارک میں تھے؟ میں آپ کو اس وقت نہیں تھا. اس ٹرپ پہ میں دوسرا بیٹا بڑا والا, میرے بڑے بھائی. اچھا بڑا مزہ آیا تھا یار. اچانک ہی ہم لوگ قریب میں وہیں مینہٹن میں ہی رکے ہوئے تھے اور وہیں سے پھر ہم لوگ
وہاں گئے تھے کون سے ٹائم اسکوائر گئے تھے, وہاں پر وہ کامیڈی, وہاں پر جو کامیڈی شو ہو رہا تھا نا تو اس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا میں نے اتنا ابو سے کہا مجھے لے جائیں. اچھا وہ کامیڈی شو میں ہر 10 منٹ بعد ایک 1 مین شو کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایکسینٹ, ان کی انگلش وہ اس انداز کی تو نہیں ہماری, نہ بول پائیں گے, نہ پھر وہاں وہ عربیوں والی بولے لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ وچ از ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو, اب وہ لائک اس طرح کی ہوتی. لیکن ہم بیٹھے ہوئے تھے, اب ہم شو دیکھ رہے ہیں, اس دوران اس نے کسی پرفارمنس کے دوران اس نے کسی کو بولا, کسی کو ایسی بولا, ہو آر یو, کین یو ٹیل می اباؤٹ یو, تو اتنا بولا میں نے, یس آئی کین ٹیل, I can tell you. میں یہاں سے بولا, وہ چونکا, who is this? What's that? تو میں نے کہا, you're from India? No, میں نے کہا I'm from Pakistan. Oh, good. Then again, پھر میں نے دوبارہ آواز بنائی, تو بعد میں وہ مجھے ملا باہر, تو وہ پھر انہوں نے مجھے وہ انٹروڈکشن کرایا اور کہنے لگا he is from Pakistan and he is a very famous actor, comedy actor and one man shows and everything like that. تو مطلب بات یہ, کیونکہ اماں تھے تو وہ آدمی کو تو قلبل تو ہوتی ہے کہ یار جب میں یہ کام کرتا ہوں, جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جی میں بھی گاؤں گا جی, تو خیر وہ گانے کا تو یہ ہے کہ اگر آپ کو گانا آئے تب تو آپ گائیں. میں ایک پروگرام کر رہا تھا تو اس میں ایک صاحب بار بار مجھ سے, یہ میرا بھتیجا ہے, بہت اچھا گاتا ہے, اس کو آپ چانس دے دیں. میں نے کہا دیکھیں شو چل رہا ہے اچھا خاصا, ذرا سے چانس دے دیں. اس نے مکیش کو گا لیا, مکیش کو گایا اور اتنا برا گایا کہ آدھے گانے کے بعد جو بند ہو گیا, تو اب میں نے پھر بولا, خواتین حضرات اب تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مکیش جی کیوں فوت ہوئے. خیر وہ سارے لوگ ہنسنا شروع ہو گئے یہاں پہ. میں نے کہا جب گانا نہیں آتا تھا تو آپ کان میں گوا دیتے, آپ مائک پہ گوا رہے. تو بہرحال یہ تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سیکھنا, اگر آپ کو کچھ آئے تو آپ کیمرے کے سامنے بھی جائیں, مائک کے سامنے بھی جائیں اور بولیں ضرور, اپنی بات کو بیان کریں. جب تک آپ کسی انٹرویو میں جائیں گے, انٹرویو میں بھی آپ سے وہ پوچھیں گے, ڈائریکٹ وہ آپ سے نہیں کرتے, پہلے تو ایک دفعہ دیکھ لیں گے آپ کی فائل, کیونکہ جوک تو ہم نے ہر چیز پہ بنائے. وہ ایک خان صاحب تھے, وہ گئے اور جا کے کہنے لگے کہ السلام علیکم. ان کا وعلیکم السلام, آپ کو پتہ ہے کس لیے آپ کو ہم نے رکھا ہے, ہم نے کیا پوسٹ کے لیے اپلائی کیا, آپ کو پتہ ہے آپ نے اسٹینوگرافر کے لیے اپلائی کیا. جی اسٹینوگرافر نہیں ہوتا ہے شارٹ ہینڈ والا. اچھا جی آپ کو ٹائپ آتی؟ ٹائپ تو نہیں آتی. شارٹ ہینڈ آتی؟ شارٹ ہینڈ بھی نہیں آتی. آپ لکھ سکتے ہیں؟ لکھ بھی نہیں سکتا. ٹائپ نہیں آتے, شارٹ ہینڈ نہیں آتی, لکھ نہیں سکتے, تو پھر یہاں کیوں آئے؟ کہنا ہم تو صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے آسرے پہ مت رہنا. تو ایک دور میں یہ والے جوک وہ ہوتے تھے جس پہ لوگ ہنس کے گرتے تھے, تو وہ بھی چینج ہو گیا. اب ہو گیا زومانی جملے, کچھ ایسے جو تھوڑے سے جو مطلب جو ہمارے یہاں 2-4 لوگ کر رہے ہیں, اور میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اور وہ بڑا لوگ کہتے ہیں جی اتنی ان کی تو اتنی ویورشپ بڑھ گئی ہے, مگر میں کہتا ہوں نہیں, ویورشپ آپ کی اتنی رہے لیکن وتھ ریسپیکٹ رہے. تو وہ بس وہ نہیں ہے, وہ ایک لمحے کے لیے ہے, لیکن بعد میں منہ سے لوگ نکالتے پھر وہ اچھی والی اردو نہیں نکالتے. ہمارا ہیومر کا جو وہ ہے نا فریکوینسی ہماری تھوڑی خراب ہو گئی ہے, وہ تھوڑا سا کیسے واپس نہیں آتی. دیکھیں ینگسٹر تو وہی سننے کے چکر میں جو میں نے دیکھا, لیکن میں سمجھتا ہوں ہم کچھ کریں گے ضرور, ہم اچھا کریں گے اور یہیں کریں گے. کل مجھے کل نہیں بلکہ اس ہفتے میں 3 لوگوں سے الگ الگ سنا ہے کہ کچھ بھی کرو ایمانداری سے کرو اور وہ اچھی جائے گی, چاہے اپنا ٹائم لے گی, مگر اس کا جو ریوارڈ ہے, چاہے ادھر نہیں آپ کو ریوارڈ ملے گا, اس کو آخرت میں آپ کو اس کا پراپر ہے نا. آپ نیت اچھی رکھو, ایمانداری سے کرتے رہو. جیسے امی کہتی تھی بریانی بنانی ہے نا, اچھی بریانی بنانے کی ریسیپی چاہیے, جیسی کسی نے بتایا نا بنانے کی, ایمانداری سے پوری اس طرح بناؤ. جتنا ٹائم وہ لے, جتنا ٹائم کہا ہے اتنا ٹائم دو. ہر چیز کو جلد بازی میں کرو گے, کوئک منی کے پیچھے جاؤ گے تو وہی رزلٹ ملے گا. یار مجھے اتنا اچھا لگا اس وقت تمہاری اس بات پہ. دہلی والوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ کھانے کی شوقین ہوتے ہیں. صبح اگر دوپہر میں اگر کھایا ہے تو ان کو شام کی فکر ہوتی ہے, بھائی دوپہر میں تو کھا لیے, شام میں کوفتے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں. تو یہ مجھے اچھا لگا, ایگزامپل امی کی بہت اچھی لگی. کھانے کی ایگزامپل ملیں گی نا, اگر اور کس کی ملیں گی آپ کے خیال؟ یہ بہت اچھا لگا. بریانی بناؤ, 2 دن بری بناؤ گے نا,
تیسرے دن تو اچھی بنا ہی لوگے. ایگزیکٹلی. اچھا نہیں پہلے دن اچھی بن جاتی ہے. ارے بھائی نیت اچھی ہو, ٹائم دیں اس چیز کو. تیمور بادشاہ تیمور کی مثال ہے نا, ایک کتنے حملے اس نے تھا, اس میں جو وہ ہار گیا تھا, اس کے بعد جنگ ہار گیا, لیکن اس نے دیکھو ایک چیونٹی کی ایک دیکھا کہ وہ چڑھ رہی ہے, ایک دفعہ گر گئی, دوسرے وقت تیسرے دفعہ چڑھ گئی. تو وہ مثال تو ہمارے پہ ہے کہ آپ مایوس نہ ہو. ہماری جو نوجوان نسل ہے نا یہ مایوس ہو جاتی ہے, تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, ان کو لگے رہنا چاہیے, ان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور کوشش کریں یار کسی کرائم یا کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہے اس سے دور رہیں, کیونکہ ماں باپ کو جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ موبائل پہ ہیں تو پازیٹیو جو چیزیں آپ اس سے, اب تو اس سے آپ موبائل سے کتنا کام کر سکتے ہیں, تو آپ وہ کام کریں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو چاہیے کہ بس اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں, کیونکہ اگر آپ نے اپنی دنیا دوسری آخرت سنوارنی ہے تو اس میں سب کچھ آپ کو جو ہے نا آپ کے ماں باپ کو نیکی سے, نماز سے, کسی کے کام آنے سے. ابھی رمضان ہے, اس میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت خیال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, پتہ کر رہے ہیں, کیونکہ سفید پوش لوگ تو آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے آ کے, ان کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. تو کہتے ہیں نا نیکی میں بھی اگر تھوڑی سی تکلیف اگر ہو اور آپ اٹھائیں اور آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کریں تو یہ بہت ہی نیک کام ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی ہوتا ہے نا لوگ کوئی شوبز کا مطلب, تو کبھی ہوتا تھا پہلے یار آپ کا کیا تعلق دین سے, ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ بھائی سب کے اللہ پاک نے تو سب کو جو موقع جس کو سب کو دیا ہوا ہے, رزق دیا, سب وہی کھا رہے ہیں, وہی 2 روٹی کھا رہے ہیں, وہی قبر ہے, وہی کفن ہے. آپ یہ دیکھو یار اللہ پاک نے اس جگہ پہ نا آپ بھرے, میں کہتا ہوں کمرے بھرے ہوئے آپ کے نوٹوں سے, جب جا رہا ہے تو وہی میجرمنٹ ہے بغیر سلاوا کفن, اور وہی آپ کے انگوٹھے بنے ہوں گے, وہی آپ پڑے ہوئے ہوں گے, اور 40 قدم کے بعد سے بھول جائیں, پھر نام بھی بدل جاتا ہے. جیسے بندہ گیا, ہلو جی وہ پہلے تو فلاں صاحب ہے نا بیمار ہے, ارے ان رشید صاحب کا کیا حال ہے, رشید صاحب کا کہنا جی وہ رشید صاحب کا انتقال, اچھا یہ بتائیں کتنے بجے اٹھا رہے ہیں, یوں چینج ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو. تو بہرحال بہت اچھا مزہ آ گیا آپ سے بات کر کے. ہم لوگ تو لگ ہی نہیں رہا, اس کو ختم کو کریں گے, 4-5 اور لوگ بیٹھے ہیں گیسٹ آپ کے پاس. ابھی تک نہیں ہے, بٹ I want to again, تو جو question تھا کہ can content actually influence people for the better, کیونکہ ہماری جو بھی ڈومیسٹک سچویشن, انٹرنیشنلی جو بھی سچویشن ریسیشن کی ہو چکی ہے, ہر ڈیولپنگ کنٹری سفر کر رہی ہے. ہمارے کنٹری پہلے سے کچھ مسئلوں میں تھی, بہت تھوڑے لمبے مسئلوں میں آ گئی. پلس یو آلسو آسکڈ کہ پاکستان میں مہنگائی ہے. میرے خیال سے مہنگائی نہیں ہے, ہم لوگوں نے صرف اپنے آپ کو غلط, اگین جیسے ہمارے جوکس کی فریکوینسی تھوڑی خراب ہوئی ہوئی ہے, ہماری کمائی کی فریکوینسی تھوڑی سی خراب ہوئی ہوئی ہے. اچھا ہماری کرنسی ہے کہ ڈالر ہے؟ ہماری کرنسی روپی ہے, لیکن ہماری کرنسی ڈالر پہ پھنسے ہوئے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھو صبح اٹھ کے آپ یار ڈالر اتنے کا ہو گیا, مجھے حیرت ہوتی ہے یار. ہر ملک میں لوگ اپنے کرنسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم یہاں اپنی کرنسی کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہے. ارے بھائی ڈی ویلیو ہو جو بھی ہے وہ تو ایک شور ہے, ڈی ویلیو سے زیادہ تو ہم نے اس کو مشہور کیا, ڈالر کو ہم نے خود ہی اہمیت دی ہے نا. اب ان لوگوں کو چھوڑ دیں یار, ہم کیا کریں. ہمارے والے دیکھو ہمارے نوٹ پہ تو قائد اعظم کی تصویر ہے, ان کے دیکھو نا ہم تو اس کو جب ڈی ویلیو کریں تو اس کا مطلب قائد اعظم کو ڈی ویلیو کریں. تو اس میں دیکھو اس میں سسٹم کا بہت ہاتھ ہے, اس میں عوام کا کوئی ہاتھ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. اور اسی پہ لوگ جو ہے نا بس سمجھ سے باہر ہے کہ ان کے اسی پہ پھنسے میں ڈپریس ہیں لوگ, نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, جابس کا مسئلہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسائل چاہیے تو انٹیریئر کا چاہیے, تو انٹیریئر کا چاہیے, ایکسٹیریئر کا چاہیے, یا کہیں کے نہیں چاہیے. کہنے اگر آپ کا ڈومیسائل نہیں ہے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو جب آپ کوئی آدمی کہیں کا نہیں رہے گا تو وہ کتنا ڈپریس ہوگا. یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا خیبر میل چلتی ہے پشاور سے, اور ہر صوبے کو لوگوں کو لے کے ان مسافروں کو بٹھاتی کراچی تک آ جاتی ہے. اور وہ سارے مسافر جو ہے کراچی جب پہنچتے ہیں تو کراچی ایک ماں کی گود کی طرح ان سب مختلف صوبوں کے رہنے والے پاکستان کے بھائیوں کو سمیٹ لیتی ہے اور جگہ تھی. اور پھر یہاں پہ سب اپنی ماں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, سب کراچی کو ہی برا بھلا کہتے ہیں, یہیں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور یہیں والوں سے. کراچی کا والا کوئی نہیں ہے, سب امیگریٹس, سب امیگریشن. ہم لوگ امیگریٹس بھائی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی تو پھر امیگریشن ہی ہوئی نا. اور بات یہ ہے, اور فقیروں کو یار, فقیر ویٹر ویلے یہ جتنے لوگ ہیں, فقیر تو یار
ایسے کمال کے ان کے میں نے باقاعدہ انٹرویو بھی لیا اور میں نے ان سے سندھی میں بات کر کے پوچھ رہا ہوں, کسی سے پنجابی میں سرائکی میں پورا بھائی میں کو ڈس سیندا پیا میں تے کو پوچھتا ہوں, تو وہ چونک بھی گیا کہ یہ تو لگ نہیں رہا. تو وہ سب میں فلاں کا, میں فلاں جگہ کا, میں فلاں گوٹ کا, فلاں کا. تو بات یہ نہیں, سب یار یہ سب کا ہے, لیکن یہاں رہ کے کم سے کم اس جگہ دیکھو, ایک جانور بھی مثال ہے کہ دم اپنی جہاں بیٹھتا ہے وہ اپنی دم سے پہلے وہ جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے. تو جب آپ کا یہ شہر میں آپ آ گئے ہو, اس کو اپنا گھر اور اپنا وطن سمجھ رہے ہو اور روزگار کی ایک جگہ سمجھ رہے ہو, تو اس سے پیار کرنا بھی سیکھو, ان کے لوگوں سے بھی پیار کرنا سیکھو, بجائے اس کے کہ کرائم اور دوسری چیزوں میں انوالو ہو کے اگر نوکری نہیں ملے تو اور لوگوں کو بھی تو نہیں مل رہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کریں جس سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے, جس سے سارے لوگ جو ہیں وہ ڈپریس ہوتے ہیں. گھر سے نہیں نکل رہے لوگ کہ یار گھر سے نکلیں گے کچھ نہ ہو جائے, دروازے اپنے گھر میں پہنچ رہے ہیں تو دروازے دائیں بائیں پہلے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کسی اور کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گھس رہے ہیں. تو عجیب سا ماحول ہے. آپ رشتوں کے حساب سے دیکھ لیں, رشتوں کے بھی ڈفرینسز ہو گئے ہیں. لوگوں کے سمجھیں کہ ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ جی سو کالڈ میں کہ جی وہ فلاں لڑکا اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا, اس کی نوکری ہوگی, اس کا یہ ہوگا, اس کا بینک بیلنس ہوگا, اس کے باپ کے پاس کیا ہوگا, تو اس طرح سے رشتے ہو رہے ہیں. کیونکہ اب لڑکے بیچارے جو ہیں وہ اگر جاب کو دیکھتے ہیں اور اگر رشتے کے لیے سوچتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی رشتہ ہوگا تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کھلائیں پلائیں کیسے. تو ہر آدمی اپنا فیوچر کے لیے پہلے تو تین اسٹیپ ہے نا, ان تینوں اسٹیپ میں پریشان ہیں لوگ کہ کیا کریں. نوکری نہیں ہے, نوکری کیسے کریں, نوکری کریں تو آگے مستقبل سوچیں, مختلف سوچتے ہیں تو بولتے ہیں بہنوں کی شادی فلاں گھر میں, جو ہمارے یہاں کی تو ظاہر ہے فیملی لائف میں سارے جوائنٹ وہ والی فیملی سسٹم ہے. تو یہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یار میں نے سارے چاروں طرف سے میں ہر طرف میں کہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے دیکھنے والوں میں بھی سارے ہوں گے لوگ انشاءاللہ, وہ دیکھیں گے وہ کہیں گے ہاں ہے, لیکن حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کو. ان سے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سے ہمیں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے, اللہ سے ہم امید رکھیں, دعا کریں, دعا میں بڑی طاقت ہے. جب ہم اپنے مانگنے والے یعنی اللہ پاک ہمیں سب دینے والے وہی ہیں, جب مانگنے والے ہمیں دینے والا اللہ ہے تو ہمیں سب کچھ انشاءاللہ مل جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے وقت اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے انشاءاللہ. بہت شکریہ اپنے ٹائم کے لیے, بہت مزہ آیا. آپ کو ہم نے بھی تھوڑا سا ویلیو کہیں سے ایڈ کر دی, لیکن کوشش یہ رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ اور لوگوں سے سیکھتے رہیں. کوشش یہ ہوتی ہے جو آئے جس سے موقع ملے سیکھیں زیادہ سے زیادہ. بالکل. کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے جو سوسائٹی کے جاننے والے ہیں, ہم انہیں سے سیکھیں گے. اور انڈیویجولز ہی ہیں جن سے آپ صحیح نالج لے سکتے ہیں, صحیح تجربہ لے سکتے ہیں کمپیئرڈ ٹو اور بکس. اسٹل بکس آبسلیٹ ہو جاتی ہیں, لیکن لوگ جو ہوتے ہیں, انسان جو ہوتا ہے, چاہے وہ جتنا بھی عمر میں چاہے وہ بڑا نہیں ہوتا, وہ اپنی نالج میں زیادہ اضافہ کر چکا ہوتا ہے. تو اس کا کانٹیکسٹ, اس کے پوائنٹ آف ویوز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آج تک ہمیں اے آئی ابھی تک یہ والی چیزیں نہیں دے سکی, لیکن کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے لرنڈ لوگ ہیں ان کی نالج کو ہم اور لوگوں تک لائیں اس کانٹینٹ کے تھرو, اس چھوٹی سی کیمرے کے تھرو. اینڈ آپ کے ساتھ اس میں جتنی ہم ہیلپ آپ سے لے سکیں گے کوشش کریں گے لیں گے. بالکل میں بالکل. بہت شکریہ. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.